अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अब तक सुनते पढ़ते और देखते यही आए कि पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना और अदलिया का काम आइन और कानून की तशरीह है। मगर अब ऐसी सूरत हाल को क्या नाम दिया जाए कि जिसमें आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच करे और फिर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ डाले गए वोट को कालादम करार दे दे और फिर उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट का एक और बेंच उसी फैसले को मुस्तरद और कालादम कर दे और डाले गए वोट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दे। ये सवाल अब तशरीह का है, कानून साजी का है या फिर किसी की सहूलतकारी का है, ये हम आप ही पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज आर्टिकल 63A की नज़रसानी अपीलों पर फैसला आ गया है, जिसके तहत पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ डाला गया वोट गिना जाएगा और मुनहरिफ रुकन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला मुतल्लका सियासी जमात का सरबराह करेगा। ये सब एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब हुकूमत और उसके इत्तेहादी 26वीं आईनी तरमीम के लिए अपने 2/3 नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं और PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके अराकीन के लिए बड़ी से बड़ी बोलियां लगाई जा रही हैं। PTI का रोना तो एक तरफ, मगर मौजूदा हुकूमती इत्तेहादी और PTI दौर की अपोजिशन शायद भूल गई कि माजी करीब में फ्लोर क्रॉसिंग और पार्टी लाइन से हटकर डाले गए वोटों का निशाना वो खुद भी बन चुकी है कि जब साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की अददी अक्सरियत के बावजूद नाकाम हुई थी और मरहूम सेनेटर मीर हासिल बिजिंजो रंजीदा होकर कुछ इस अंदाज में अपनी बेबसी का इजहार कर रहे थे। इसको मुबारकबाद दूं और किस चीज की मुबारक दूं? आज इस हाउस का मुंह काला हो गया, उसकी मैं मुबारकबादी किसको दूं? ये इस फेडरेशन का जो हाल बनाया जा रहा है, जो बनने जा रहा है, मैं समझता हूं कि वो हमारे तारीख के बदतरीन दिन होंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी इस खदशे से खबरदार कर रहे हैं कि अगर 25 अक्टूबर तक 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना हुई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा और अब सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज फैसला आया है 63A का, उसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में करने में अब हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पहले तो मैं समझता हूँ कि जो फ़ैसला है उसके बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं। तो जब आप अपने इंट्रो में बात कर रहे थे कि बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि कानून बनाना पार्लियामान का काम है, इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है और तशरीह करना अदालतों का काम है, तो 63A के फ़ैसले में जब हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट का फ़ैसला हो रहा था तो उस फैसले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने ये गलती की और गलती करते हुए 63A के अंदर उन अल्फाज को ऐड किया जो कि पार्लियामान ने पास नहीं किए थे। मेरा ये कानून के अदना से तालिब इल्म होने की हैसियत से ये मानना ये है कि व्हेन द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट आर क्लियर दे शुड बी गिवन देयर प्लेन ऑर्डिनरी मीनिंग। ये सिंपल उसूल है जो कानून में फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को पढ़ाया जाता है। तो जब इतने वाज़े अल्फाज 63A में लिखे हुए हों तो उसको तब्दील करना जो है मैं समझता हूँ वो एक गलत चीज़ थी। और खुशाइन चीज़ ये है कि रिव्यू का जो ऑप्शन था, जो एक कानूनी प्रोसेस है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने अपने माजी के उस फैसले को गलत करार देते हुए उसको एड्रेस कर लिया और मैं समझता हूँ इससे आइन की बालादस्ती और पार्लियामान की जो अहमियत है वो उस तरीके से इस्तवार होती है। सही है। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये कि ये चीज़ तो सेटल हो गई है कि कानून साजी करना पार्लियामान का काम है, तशरीह करना अदालत का काम है। कावानीन को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। तो जो बिलावल साहब आए दिन कहते हैं कि डैम बनाना, हस्पताल को तोड़ देना, बिल्डिंग तोड़ देना अदालत का नहीं है, ये अदालत का काम नहीं है, ये काम जो है एग्जीक्यूटिव का है, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि फंक्शंस ऑफ द स्टेट विल बी एक्सरसाइज थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके से केओस हमारे मुल्क में मचा हुआ था, उसमें आइडियली तो ये होना चाहिए कि हर इदारा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करे और सोचे कि हाँ मुझसे गलती हुई, वी शुड नॉट डू इट अगैन, ताकि आप आगे बढ़ सकें। बट अनफॉर्चुनेटली बहैसियत कौम हम सीखते नहीं हैं, हम अभी भी उसी गलती करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि ख़ुद हम रवादारी का सबूत देते हुए एक्सेप्ट करें अपनी माजी की गलतियाँ और मूविंग फॉरवर्ड हम तय कर लें। मज़ीद करते हैं गलतियाँ, हम मज़ीद गलतियाँ करते हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब,
جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 63A کے حوالے سے آئین اپنی اصل حالت میں اب ریسٹور ہو گیا ہے، تو کچھ وکلاء یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین میں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ووٹ گنا نہ جائے یا گنا جائے، یا نہیں ایسا نہیں ہے؟ آئین میں اس چیز پہ ابہام ہے، وہ یہ کہتے ہیں. دیکھیں ہم وکیلوں کی خاص بات یہ ہر چیز کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کلائنٹ فیس کیا دے رہا ہے. اچھا وکیل کوئی ناراض نہ ہو جائے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے تشریح کرنی ہے وہ ذرا ڈیبیٹ کو دیکھ لیں، جا کے کانٹیکس کو سمجھ لیں کہ کیا سوچ کے 63A کو ڈالا گیا تھا. اگر اس وقت کی آئین ساز اسمبلی کا ٹارگٹ یہ ہوتا کہ ووٹ نہیں گنے جائیں گے نا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں آرٹیکل 95 جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں ہے نا، اس کو ختم کر دیتے. صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ تشریح درست تھی بندیال صاحب کی بینچ کی، تو پھر ایفیکٹولی نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کبھی آ سکتا ہے، نہ کبھی فائنانس ایکٹ ریجیکٹ ہے، نہ کبھی آئینی ترمیم کوئی ریجیکٹ ہو سکتی ہے. وائی؟ بیکاز حکومت کے پاس تو نمبر ہیں. تو اب میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں آج اپوزیشن اس میں اپنا رول پھر پراپر طریقے سے ادا نہیں کر سکتی. ایگزیکٹلی. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے کسی بھی جمہوری ریاست کا، وہ کہتے ہیں حسن ہے کہ آپ ڈسینڈ کریں، آپ ڈس ایگری کریں. 63A فریم کرتے وقت جو میری بات ہوئی ان لوگوں سے جو اس کے اوپر کام کرے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ٹارگٹ یہ تھا کہ ماضی میں، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا 2002 میں پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنا دی گئی تھی، ہوا یہ تھا کہ آپ ان سے اپنی پارٹی کی پالیسی کو وائلیٹ بھی کرائیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو سزا بھی نہ ملے، کانسیکوینسز نہ ہو. تو 63A کے اندر پرسپیکٹو یہ تھا کہ اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں لیٹ سے اپنی دانست میں، اپنی کانشنس میں، کہ آپ اتفاق نہیں کرتے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو فالو نہیں کروں گا، تو آپ ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ کانشنس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ایکسرسائز کریں، لیکن پھر آپ کو سزا ملے گی. اور سزا کیا ہوگی؟ آپ ڈی سیٹ ہوں گے، آپ عوام کے پاس واپس جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. سو دیٹ از این انسرشن انٹو دا کانسٹیٹیوشن، این ایڈیشن انٹو دا کانسٹیٹیوشن، اینڈ دیٹ ان مائی ویو کین اونلی ہیپن اف 2/3 آف دا پارلیمنٹ allows it. ٹھیک ہے. اچھا اب مرتضی صاحب یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی کہ 25 اکتوبر تک اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو معاملہ بگڑ جائے گا اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والی صورتحال بن جائے گی. اس سے کیا مراد ہے؟ آمنے سامنے آنے والی کون؟ دیکھیں جب چیزوں کو آپ تصحیح کر رہے ہوتے ہیں نا، جب اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جلدی کر لینا چاہیے. جب اس بات پر ہیسٹ از، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کہیں گے جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، میں کہوں گا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اچھا ہر چیز دیکھیں قانون کی خاص بات یہ ہے کسی پرسپیکٹیو سے آ رہی ہے درمیان، ہیسٹ از ویسٹ، ہیسٹ از ویسٹ، ویسٹ از ہیسٹ. تو اٹ ڈیپینڈز ہاؤ یو اپلائی یور مائنڈ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لائن ہے بیسیکلی، وہ کہہ رہے ہیں 25 اکتوبر کی. ان کا پرسپیکٹو یہ نہیں تھا. ان سے میں بیٹھا ہوا تھا جب کورٹ رپورٹرز گفتگو کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ جو موجودہ اس وقت سپریم کورٹ کی کمپوزیشن ہے، اس کے اندر جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بار بار پارلیمان کے تقدس میں بلیو کرتے ہیں، اور انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ سیپریشن آف پاورز، ٹرائیکوٹمی آف پاورز جو ہے نا، وہ ہمارے آئین کا ایک بڑا اہم حسن ہے. جس طرح وہ عدالتیں اپنے آپ کو گارڈ کرتی ہیں کہ حکومت یا پارلیمان ہمارے کام میں انٹروین نہ کریں، اسی طریقے سے ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ حکومتی پارلیمانی کام میں انٹروین نہ کریں. پریکٹس واٹ یو پریچ، رائٹ. تو ابھی تک ان کا جو 1 سال کا دور رہا ہے، اس دور کے اندر انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی ججمنٹ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انصاف پسند آدمی ہے، اصول پسند آدمی ہے. چاہے وہ فیض آباد دھرنا کیس ہو تو وہ اصول سے پیچھے نہیں ہٹے. اس وقت ریاست کا سب سے پاورفل آدمی ان کے پیچھے پڑے، کا خمیازہ بھگتا انہوں نے، ان کے خاندان نے، جب ان کے خلاف ریفرنس وغیرہ دائر ہوا. بٹ انہوں نے اپنے نروس کو قابو رکھا، فیس کیا، اور ماشاءاللہ تقدیر میں ان کے تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، چیف جسٹس آف پاکستان بنے. دوسرا ایک لیکن اپنے سٹانس سے انہوں نے آگے پیچھے بھی ذرا وہ میں ابھی آتا نا پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ پہ وہ بڑا سپورٹ کرتے تھے، اور پھر بعد میں اسی میں تبدیلیاں بھی آ گئیں فوراً. وہ تبدیلی انہوں نے نہیں کی، وہ ہم نے کی ہے نا. اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، لیکن اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی کسی سے آپ نے یہ پوچھا کہ آرڈیننس اگر آتا ہے تو اس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ پارلیمنٹ کے تھرو کیا جائے گا، یا اس کے اوپر کوئی پٹیشن فائل ہو جائے گی؟ ایسا ہی ہے. تو کوئی سپریم کورٹ میں ان کے سامنے پٹیشن آئی ہے ابھی تک تو نہیں ہے. تو پھر مطلب ہم وی گو آن مفروضات اینڈ اسامپشنز. ایک چیز، دوسری چیز دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سب سے بڑی ٹریوسٹی آف جسٹس تھی 1979 میں بھٹو صاحب کی پھانسی.
No doubt جو about لاہور it. ہائی کورٹ کا فیصلہ اور بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی اس طرح کی. جس شخص نے آپ کو آئین دیا اس شخص کو آپ نے تختہ دار پہ چڑھا دیا, اس کو آپ نے انصاف نہیں دیا. ہر مطلب نسیم حسن شاہ صاحب جو کہ اس زمانے میں بینچ کا حصہ تھے, انہوں نے خود ایک ٹی وی پروگرام پہ آ کے مانا کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا, ہم نے انڈر پریشر فیصلہ کیا. لیکن کبھی کسی عدالت نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس چیز کو کیسے ٹھیک کروں. صحیح ہے. تو تقدیر نے جب موقع دیا پیپلز پارٹی کو 2008 میں جب حکومت بنی, تو آصف زرداری صاحب نے وہ ریفرنس بھیجا. وہ ریفرنس کا فیصلہ 1 ماہ میں ہوا, 2 ماہ میں ہوا, 4 ماہ میں ہوا. افتخار چودھری صاحب کا دور ختم ہوتا ہے, تصدق جیلانی صاحب کا دور آتا ہے, ناصر الملک صاحب کا دور آتا ہے, جواد خواجہ صاحب کا آتا ہے, نہیں نام سب کے نام لیں, جواد خواجہ صاحب کا دور آتا ہے, انور ظہیر جمالی صاحب کا دور آتا ہے, ثاقب نثار صاحب کا دور آتا ہے, آصف سعید کھوسہ صاحب کا دور آتا ہے, گلزار صاحب کا دور آتا ہے, بندیال صاحب کا دور آتا ہے. وہ فیصلہ نہیں ہوتا. ایک طرف بندیال صاحب پی ٹی آئی کی جو صدارتی ریفرنس ہے اس کو تو فوراً انٹرٹین کر کے فیصلہ سنا دیتے ہیں, جس میں میں سمجھتا ہوں وہ آئین کی تشریح درست نہیں کرتے, جو کہ آج سپریم کورٹ نے ہمارے موقع. نہیں, لیکن بندیال صاحب پی ٹی آئی کا کہاں تھے؟ اگر پی ٹی آئی کی طرف باعث ہوتے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے دیکھیں اگین یو آر پٹنگ ورڈز انٹو مائی ماؤتھ جسٹ لائک دیو پٹ ان ورڈز انٹو دی کانسٹیٹیوشن. آئی نیور سیڈ دیٹ. میں کہا پی ٹی آئی کے صدر کے بھیجے ہوئے ریفرنس کا انہوں نے فیصلہ فوراً کر دیا. تو یار جس شخص نے آئین پاکستان دیا, جس کے اوپر آپ نے بھی حلف لیا, ہم نے بھی حلف لیا, اس کو بھی اگر انصاف دے دیتے تو یہ چیز تو ماننی پڑے گی نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, منصور علی شاہ صاحب نے, یہ جو بینچ تھی یا آفریدی صاحب ہوں, ان لوگوں نے ایک بہت بڑا مس کیریج آف جسٹس کو ایڈریس کیا, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اس سپریم کورٹ کے. ٹھیک ہے. اچھا کوئکلی اب دوبارہ میں اس پہ آتی ہوں کہ مولانا صاحب نے کوئکلی کہا ہے کہ اس کو آپ مؤخر کر دیں آئینی ترمیم کو ایس سی او سمٹ کے بعد. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سے پہلے یہ کر لیں. تو آپ لوگوں نے اب کیا سوچا ہے, ڈیٹ کوئی فائنل ہوئی ہے, کب تک لانے کا امکان ہے؟ دیکھیں فیصلہ اگین حکومت کرے گی, بیکاز حکومت کا یہ بل ہے, حکومت کا ڈرافٹ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس کے اندر جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے, کہ اس کے اندر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے عدالتی نظام کے اندر, اور وہ انہوں نے پہلے حکومت کو بھی قائل کیا اور مولانا صاحب کے پاس بھی گئے, ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی. مولانا صاحب اصولی طور پر اس کانسیپٹ سے اتفاق کرتے ہیں. وہ صرف خد و خال کیا ہوں گے, پیرامیٹرز کیا ہوں گے, اس کے اوپر ہماری ان کی انگیجمنٹ چل رہی ہے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انگیجمنٹ جلدی کمپلیٹ ہو اور ہم ان کو قائل کرنے میں کمپلیٹلی کامیاب ہو جائیں. اس کے بعد بل کو ٹیبل قائل ہو جائیں گے. مجھے جو میں چونکہ خود میٹنگز کا حصہ رہا ہوں, ان کے ساتھ انگیج کیا ہے, وہ ریسیپٹیو بھی تھے, وہ پازیٹیو بھی تھے. وہ مانتے ہیں کہ اس ملک کا عدل و انصاف کا نظام درست ہونے کی ضرورت ہے. سب مانتے ہیں, اور سب مانتے ہیں نا. تو اگر سب مانتے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو جو ٹھیک کر رہا ہے تو پھر اس کو آپ ٹھیک کرنے دینا. بہت شکریہ ادا کریں گے مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین 139 از آر انٹرنیشنل رینکنگ. جب بات ہوتی ہے نظام عدل کی, اسی کو بہتر کرنے کے لیے بالکل بھرپور کوششیں ہونی چاہیے, جہاں تک ممکن ہو کوششیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کوشش کرتے کرتے کہیں ہم مزید نقصان نہ کر جائیں اپنا یا نظام عدل کا, کہ 139 سے بھی معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. بہرحال اسی کے ساتھ مجھے جانا ہے ایک وقفے کی طرف. وقفے سے واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ نون لیگ کا کیا موقف ہے 25ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور کیا واقعی ان کے پاس اب نمبر پورے ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. وہ ووٹ جو نون لیگ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کر ڈھونڈتی رہی, وہ اب شاید حکومت کو آج سامنے آنے والی سپریم کورٹ فیصلے کے بعد کہیں اور سے پارٹی لائن اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین پارلیمنٹ سے مل جائیں. یہ وہ خدشہ ہے کہ جس پر اب آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بہت بات ہو رہی ہے, اور بار بار اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہو رہا ہے کہ جس کو اپنی مخصوص نشستیں ملنا تو ایک طرف, مگر اس کو اپنے موجودہ اراکین کو ٹوٹنے سے بچانا مشکل ہو جائے. اور اگلے چند روز میں پی ٹی آئی منحرف اراکین کی اصطلاح ہم میڈیا پر استعمال ہوتی سنیں. اگرچہ نون لیگ اس فیصلے سے خاصی مطمئن ہے, مگر دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اب تک ڈٹے رہنے والے مولانا فضل الرحمان نے بھی 63A کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے ساتھ ہی اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ فیصلہ کسی نئی ہارس ٹریڈنگ کی راہ ہموار نہیں کرے گا, اور ساتھ ہی آئینی ترمیم کا معاملہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے دوران اسلام آباد شروع ہونے والی جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس کے ختم ہونے تک مؤخر کرنے کی تجویز بھی مولانا صاحب نے دی ہے. وکلا تنظیموں کا بھی اس ممکنہ آئینی ترمیم پر سخت رد عمل آ رہا ہے, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے متفقہ طور پر 26ویں آئینی
آئینی ترمیم اور ملک میں آئینی عدالت کے قیام کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب کل یعنی کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے کی کال دینے کے تناظر میں اسلام آباد کا منظرنامہ بھی گرم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ کل جو کوئی بھی احتجاج کے لیے اسلام آباد ڈی چوک آئے گا پھر وہ ہم سے گلہ نہ کرے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے، اس کو ہر ممکن طریقے سے روکا جائے گا۔ حکومت کا اب اگلا پلان کیا ہے اور کیا ہارس ٹریڈنگ کا ایک نیا روح ہونے والا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل ملک صاحب جو کہ حکومتی ترجمان ہیں لیگل افیئرز پر۔ السلام علیکم عقیل، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ اور ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب موجود ہیں جو کہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ممبر پاکستان بار کونسل ہیں۔ السلام علیکم زبیری صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ اف یو الاؤ می، میں عقیل سے سیگمنٹ کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ عقیل صاحب، کیا یہ کہنا درست ہے کہ جو کام مولانا فضل الرحمان صاحب نے روکے رکھا ہے، آپ لوگوں کے لیے جو کام نہیں کر رہے تھے، وہ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد 63A کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی سے کروا لیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفا، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس جو فیصلہ 63A کا ہے، یہ تو 2.5 سال سے ریویو پینڈنگ تھا اور یہ ٹیک اپ ہوا۔ اس سے آئینی ترمیم کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مطلب 63A ان اٹ سیلف ایک کمپلیٹ پروویژن تھی، اس کو ہم نے دیکھا کہ ریڈ ان بھی کیا گیا، ری رائٹ بھی کیا گیا۔ دنیا پوری کی، آج تو آپ نے ڈسکشن دیکھی کہ دنیا پوری کے 150 ممالک میں یہ پروویژن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ مطلب کئی جگہوں پہ ایگزسٹ کرتی ہے ڈیفیکشن کلاز، ڈسکوالیفیکیشن کا، وہاں پہ کیونکہ بینچ نے بڑے سوالات کیے وکلاء سے جو وکلاء ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور وہاں پہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا ضمیر، آپ کی کانشنس اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور میں نے بھی کہا کہ اگر میری پارٹی کا لیڈر اگر مجھے کہے کہ آپ اس چیز پہ ووٹ کریں اور میں اس کے خلاف ووٹ کروں یا ایبسٹین کروں، تو پھر تو 63A ایک کمپلیٹ پروویژن ہے، موجود ہے۔ لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کی ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کریں گے اور اس کو ڈسکوالیفائی بھی کریں گے ڈیفیکشن کلاز کے تحت؟ دنیا پوری میں تو ایسا، لیکن ڈسکوالیفیکیشن کا بھی بیرسٹر صاحب جو موقع جو ہمارا ڈسکوالیفیکیشن کا کلاز ہے وہ بھی اس میں ایک طرح سے موجود تو ہے کہ جب پارٹی کا لیڈر اس سے پہلے شو کاز مانگے گا اور اس سے ایکسپلینیشن مانگے گا کہ پورا کیوں کیا۔ پروسیجر ان پلیس ہے نا، ان ووگ ہے وہ۔ آپ اس کے اوپر اس کو شو کاز کرے گا، ظاہری بات ہے، ریفرنس بنا کے اسپیکر کو بھیجے گا، اسپیکر پھر آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھیجے گا، 30 دن کے اندر جو ہے اس کو الیکشن کمیشن بلائے گا، جی بتائیں آپ کو کیوں ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے۔ وہ اپنی جو بھی ریزننگ دے گا، جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے، فائنل اپیل جو ہے اس کی سپریم کورٹ میں آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو دیکھا کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا اور ڈسکوالیفائی بھی ہوئے۔ یہاں پہ اگر ہارس ٹریڈنگ کی آپ بات کر رہی ہیں یا فلور کراسنگ کی بات کر رہی ہیں، تو پہلی تو بات ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر پارٹی کا جو ان کا لیڈر ہے، پارلیمانی لیڈر، خواہ وہ سنی اتحاد کونسل کا ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے کچھ سرٹیفکیٹ تو بانٹے ہیں نا پی ٹی آئی کے حوالے سے، کچھ کو پی ٹی آئی کا کہہ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نہیں بانٹ رہی نا، سپریم کورٹ تو دے جا رہی ہے۔ جب انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوگے تو کیسے وہ بانٹ سکتے ہیں؟ بات یہ کہ جس کا کام اس کو ساجے، یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ کسی کی پولیٹیکل افیلیشن یا سرٹیفکیٹ دینا کس پارٹی سے آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ یہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ آئی ہے، جو پارلیمان نے قانون سازی کی ہے، جو ترمیم کی ہے، جس کا اطلاق 2017 سے ہو رہا ہے، اب اس میں بتائیں کہ ہم کس طرح جو ہے ان کو اس پارٹی کے سرٹیفکیٹ دے دیں۔ اور آپ نے تو پھر بھی ون سٹیپ ٹو فار اہیڈ جا کے انہوں نے کہا کہ ان 41 کو بھی پی ٹی آئی کو تسلیم کریں، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ آزاد ہیں اور ابھی بھی ان کی جو پرائر سٹینڈنگ ہے سنی اتحاد کونسل والی، وہی سٹینڈ کرے گی، فی الوقت وہی سٹیٹس ہے ان کا۔ یہ معاملہ جوں کا توں وہیں پہ ہی کھڑا ہوا ہے۔ صحیح ہے، یہ معاملہ جو کا توں وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ عابد زبیری صاحب، اب آپ نے یہ ساری آج کی کاروائی بھی دیکھی، جس طرح سے یہ بینچ بنا، جس طرح سے یہ پٹیشن جو ہے وہ سنی گئی، اور جس طرح سے کچھ وکیلوں کے ساتھ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، پھر عمران خان صاحب نے اس سلسلے کا بائیکاٹ کر دیا۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو بات ہے، بڑی خوشی ہوئی عقیل ملک صاحب جو ایک میرے خیال سے بیرسٹر بھی ہیں اور لیڈنگ وکیل بھی ہیں، ان سے یہ بات سننا کہ سپریم کورٹ نے کیسے فیصلہ کر دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے، انہوں نے کیسے سیٹیں دے دی اس کی۔ ہم تو جہاں تو ہمیں پڑھا تھا اور ہم نے پڑھا ہے کہ سپریم کورٹ چاہے فیصلہ جو بھی کرے آپ پہ پابند ہوتا ہے۔ ابھی انہوں نے بڑا اچھا ایک لفظ استعمال کیا، ریڈ ان۔ آپ کو تو یہ ایک تھیوری ہوتی ہے سپریم کورٹ کے انٹرپریٹیشن آف لاز کے اوپر، جب تشریح کر رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ کسی قانون کی یا آئین کی، تو ریڈ ان اینڈ ریڈ ڈاؤن دونوں کانسیپٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سپریم کورٹ اگر ریڈ ان کرے گی یا ریڈ ڈاؤن کرے گی اس کو بچانے کے لیے کوئی کلاز کو، تو وہ بالکل قانونی اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے حالات ہیں، اور کیونکہ میں تو اس کو کہتا ہوں یہ چھانگا مانگا فیصلہ ہے جو آج ہوا ہے،
जो हम अच्छा। मांगा मांगा फिर देखेंगे आप। जी बिल्कुल, ये नहीं, वही इन्होंने आज लेकिन आबिद साहब करवा- जो शख्सियत मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रही हूँ कि जो आईनी तरमीम के मामले पर इतना सख्त मौक़िफ़ उन्होंने रखा हुआ था कि हमारे साथ मुसव्वदा शेयर होगा, मैं पढ़ूंगा, हमारी टीम उसको साथ ड्राफ्ट करेगी, हमें जो शिकें पसंद नहीं होंगी या जो शिकें खतरनाक लग रही होंगी वो हम हटवाएंगे, जिसने इतना सख्त स्टांस लिया हुआ था इस सारे मामले पर, उन्होंने भी आज इस फैसले को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, और वो उम्मीद करते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। ये तो उम्मीद है, बड़ी अच्छी उनकी उम्मीद है। मौलाना साहब हैं, वो अल्लाह के बहुत मुफ्ती भी हैं और सब हैं, तो माशाल्लाह वो इस हम इंसान की अच्छी तरफ, अच्छी साइड देखते हैं, तो इस वजह से वो इंसान को कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ैसला जो भी होता है, मुझे इख्तिलाफ होगा फ़ैसले से, लेकिन नेचुरली हम पे वो हम पाबंद हैं उसके। तो ये उन्होंने, मौलाना साहब ने उस तरह से बात की, लेकिन वो भी जानते हैं कि यहाँ सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, यहाँ धौंस से भी वोट लिया जाता है, और आपने देखा कि कुछ लोग गायब हो जाएंगे, उनके ख़ानदान वालों को उठा लिया जाएगा, जो होगा ये देखिए। अभी कोई कह रहा था, अभी हमारे भाई ने कहा, वकील ने, कि ये इसमें एक तरमीम से क्या ताल्लुक था इसका। मैं आपको बताता हूँ तरमीम से इसका क्या ताल्लुक था। आप देखिए कि ये बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट होता है इसको, अच्छा पूरे फायद ईसा साहब बने हैं चीफ जस्टिस सितंबर 2023 को, पूरा साल गुजर जाता है और ये नहीं लगता इस, ये बड़ी बात हुई है ना कि 1.25 साल तक बंदयाल साहब ने नहीं लगाया, चले जी उन्होंने लगाया, उन्होंने गलत किया, फिर आपने पूरा साल गुजर जाता है। और देखिए, और मेरा टेन्योर जो था वो अक्टूबर में ख़त्म हो गया पिछले साल। अब ये शहजाद शौकत साहब जो थे, जो इनके आज़म तज़ीर तारड़ साहब के ग्रुप के, वो 1 नवंबर से वो सदर हो जाते हैं। उन्होंने भी कभी कोई अर्जेंट एप्लीकेशन दी कि इसको टेक अप किया जाए, पूरा साल गुजर जाता है और ये अक्टूबर में, सितंबर के आखिर में लगता है। कैसे लगता है आपको पता है? इसके लिए बेंच कॉन्स्टिट्यूट, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था जो पार्लियामेंट ने बनाया था, उसको अपहोल्ड किया फायद ईसा साहब के अक्सरियती फैसले ने। उसने कहा कि अभी कमेटी होगी, मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं हूँ, अपनी पावर्स दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। तो ये इसी कमेटी ने 18 जुलाई को बेंच बना दिया इस केस को सुनने के लिए, और बेंच की सरपर, आप मिनट्स हैं, मैं वकील साहब के पास भी नहीं होंगे तो मैं शेयर कर लूंगा इनसे, वो उन्होंने बेंच बनाया, उसकी सरबराही करनी थी जस्टिस मंसूर अली शाह ने। सही है। तो जी जब बेंच बन गया, लेकिन आप देखा क्या हुआ कि फिर इनकी तरमीम की कोशिश की गई। उस रात को, संडे को, हमने देखा कि पाकिस्तान नाइट ऑफ दी, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता था, इट वाज अ नाइट ऑफ समबडी एस्टेब्लिशमेंट के, वो पूरी कोशिश कर रही थी वो तरमीम पास करा दें जिस तरह से, जिसमें लोग कह रहे हैं हमें तो देखा नहीं, लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं मैंने नहीं देखा, ठीक है, वो हम पूछते हैं अकील साहब से। नहीं, लेकिन इशू ये है कि जब आपने देखा वो फेल हुआ, उसके बाद सडनली एक ऑर्डिनेंस आता है। ऑर्डिनेंस फिर से सारी पावर्स दे देता है चीफ जस्टिस साहब को। उसी थोड़ी देर में एक नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसमें एक जूनियर जज साहब को इसमें शामिल करके फौरन रिकॉन्स्टिट्यूट, फिर मीटिंग बुलाते हैं, वो नहीं आते जस्टिस मंसूर शाह, उनके जवाब जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है उनका जवाब नहीं दिया जाता। एक खत का जवाब जरूर दिया जाता है, लेकिन उनके जो उन्होंने कहा फुल कोड बना के आप इसमें फैसला कर लीजिए, वो नहीं होता। वो एक सडनली उनको ऑर्डिनेंस पावर दी जाती है और सडनली ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, चीफ जस्टिस साहब खुद इसकी सरबराही करते हैं, और ये बेंच होता है, अब हम ख्याल बेंच बन जाता है। और फिर ये हम जब बेंच बना था उसी वक्त सबने, आप देखिए, मैं नहीं, आप ही के लोगों के जो जर्नलिस्ट थे, आप लोग, सब लोग, उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो नुश्ता दीवार है, उस पर लिखा हुआ है कि क्या फैसला आना है, और आज वो फैसला आ गया कि उन्होंने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा। आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि वोट काउंट होगा या नहीं होगा? कहाँ लिखा हुआ है? ये भी नहीं लिखा है अकील साहब के आइन में कि वोट काउंट होगा, कि काउंट होगा। इंटरेस्टिंग नहीं, देखें ऑब्वियसली उस पे वोट का लिखा हुआ है 63A, अगर आप खोल के देखें उसमें लिखा है कि इसमें एब्सटेन भी लिखा हुआ है, कह रहे हैं एब्सटेन, यू कैन एब्सटेन, और इफ यू डिविएट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर पार्टी लीडरशिप, मतलब यू कैन एब्सटेन, एंड इफ माय कॉन्शियंस इज दैट मैं समझता हूं कि नहीं, मुझे इसमें वोट नहीं करना, या मैं उसके खिलाफ वोट दे देता हूं, फिर तो पूरा प्रोसेस है ना। अब यहाँ पे सजा ये है कि एक बंदूक आपने तानी, पिस्तौल ताना, आप कहो जी सजा 302 की दो, ना गोली चली है, ना कुछ और हुआ है, ना कोई इंटेंट टू मर्डर, इंटेंट की सजा और है, ठीक है, इंटेंट की सजा और है, ठीक है। जब गोली चल गई, जब बाकी चीजें हो गई, उसकी सजा और है। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आबिद जुबैरी साहब हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भी हैं, ये खुद उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। अगर आप नहीं एग्री करते तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये रिव्यू फाइल किया था, उस टाइम क्यों नहीं विड्रॉ किया गया? ये भी जी जवाब दे दूं? जी सर, मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको पता है, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका मेरे भाई। इसलिए मैंने विड्रॉ नहीं किया क्योंकि मुझे भून साहब के जो लोग थे, मेरे 17 की कमेटी होती है हमारी, हम लोग साथ थे, भून साहब के आप इंडिपेंडेंट ग्रुप के 10 थे, उन्होंने मुझे लेटर लिखा, मेरे पास वो लेटर है जो मैं दूंगा और जवाब दूंगा अभी शहजाद शौकत साहब को, क्योंकि मेरी बड़ी सुना तारीफें हुई थी कि आबिद साहब ने विड्रॉ नहीं किया, ऑर्डर में लिखा हुआ है, नाम आया,
اس سے پوچھا بھی نہیں کیا. ایک لیٹر دیا گیا 10 لوگوں نے سائن کر کے کہ آپ یہ نہیں ودرا کریں گے. یہ 2 کیسز تھے, ایک ڈسکوالیفیکیشن والا کیس تھا اور ایک یہ کیس. میرے پاس لیٹر میں آپ سے شیئر کر لوں گا شفا, آپ دکھائیے گا لوگوں کو. اور اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا منصور عثمان اس کے ان میں وکیل تھے جو آج کل اٹارنی جنرل ہے, وہی وکیل رہیں گے. میرے پاس وہ لیٹر ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ جی کمیٹی دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ کر دی. دیکھیں اب ایک ممبر, آنریبل ممبر ہے, وہ سینئر پیونی جج ہیں, وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, نہ بینچ میں بیٹھنا چاہتے ہیں, نہ کمیٹی میں بیٹھنا چاہتے ہیں, تو کیا کریں؟ ان کی نہ بیٹھنے سے ویشیٹ نہیں ہو جائے گی کوئی بھی سارا پروسیس یا پروسیڈنگز. obviously اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتے, ایک خود نہیں بیٹھنا چاہتا تھا اور دوسرے کو اٹھا کے نکال دیا بات. جس کمیٹی میں بیٹھے تھے انہوں نے تو بنا دی تھی, بینچ بنا دی تھی. بینچ کو کیوں چینج کیا گیا؟ بینچ پہ سوال ہے. بالکل. پاکستان مسلم لیگ نواز سے عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر قانوندان ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اچھا عقیل, اب ایک اور چیز بھی عابد زبیری صاحب نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ہارس ٹریڈنگ ہی نہیں ہوگی, انفورس ڈس اپیرنسز بھی ہوں گی, یہ چھانگا مانگا سیاست ہوگی جس کا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 90 کی دہائی کا تانا ملتا ہے, اور انہوں نے یہ انفورس ڈس اپیرنس والی بات بھی کی ہے جو بڑی کنسرننگ ہے. دیکھیں اس میں شفا ابھی حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ظاہری بات ہے اسی پارلیمان کے اندر سے, چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, انہی لوگوں نے ووٹ دینا ہے. اب وہ اگر آزاد ہیں, یہ 41 ہیں اور فری ول سے, اب یہ تو ان کو کوئی نہیں روک رہا, ان کو تو نہیں کہہ رہا کوئی اگر, اور ووٹ مثال کے طور پہ دے بھی دیا تو اس کے کانسیکوینسز ہیں نا, اس کی کانسیکوینسز تو پھر بیئر کرنے پڑیں گے. یہ تو ڈیسیجن ان کا ہے کہ وہ ایبسٹین کرتے ہیں, وہ اس کے خلاف دیتے ہیں, اس کے حق میں دیتے ہیں, یا آئیدر وے. اس کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ کانسیکوینسز تو پھر بیئر کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 63 اب اپنی اوریجنل شیپ میں واپس آ چکا ہے, اپنی اوریجنل کنڈیشن میں واپس آ چکا ہے. سیلف سفیشینٹ وہ تھا, سیلف ایکسپلینٹری وہ کلاز ہے, کمپلیٹ پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی. اب وہ ظاہری بات ہے اگر اس سے وہ ڈیویٹ کرتے ہیں اس کی کانسیکوینسز ان کو بیئر کرنے پڑیں گے. ووٹ لیکن ان کا کاؤنٹ ضرور ہوگا. وہ خود اپنی آؤٹ آف دیئر فری ول ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے. وہ ایبسٹین کریں گے, دیں گے, اس کے خلاف جائیں گے, یہ جو کچھ بھی کریں گے. اب جو آئینی ترمیم ہے اس میں یو آر شارٹ آف 10 ووٹس. اف مولانا از ناٹ سپورٹنگ تو پھر 10 ووٹ ہے نا جو آپ لوگوں کو چاہیے. وہ 10 ووٹ کہاں سے پورے کریں گے؟ اور اگر وہ پی ٹی آئی سے کریں گے تو پھر پی ٹی آئی کیوں آپ لوگوں کو ووٹ دے گی؟ دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پی ٹی آئی سے پورے ہوں گے. اسی ایوان میں کتنے اور آزاد لوگ ہیں, مطلب جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کے, جو سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں, جن کو خود ایک آزاد تصور سنی اتحاد کونسل کے کس ممبر کا نام آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کا؟ میں نے یہ سوال پوچھا ہے, مجھے نہیں مائنڈ میں آ رہا کہ سنی اتحاد کونسل کا کون سا ممبر ہے. آپ کی پوری لسٹ ہے جن لوگوں نے جمع کرائے, یاد ہے کسی کو؟ 80 لوگوں نے جمع کرائے ہیں. دیکھیں نہ آپ کو یاد ہے ان کا نام, نہ مجھے یاد ہے. عوام نے ان کو کسی چیز پہ ووٹ ڈالا ہے. عقیل صاحب میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو وہ آزاد ہیں, اگر کسی پارٹی سے انہوں نے آزاد کیا نا. دیکھیں میں نے بھی اس طرح تو پھر میں بھی کہہ دوں کہ مجھے نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا, پھر آپ شامل ہو گئے. لیکن میں نے لکھا تو اپنے نامینیشن پیپرز میں نون لیگ تھا نا. ٹھیک ہے, اور میں نے نون لیگ ہی لکھا. میں آزاد لڑے لیکن آؤٹ آف مائی فری ول میں جا کے شامل ہوا نا وہاں پہ. یہاں پہ تو یہ آؤٹ آف دیئر فری ول, کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایک ٹائم لائن پرمٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو جوائن کرنا ہے. انہوں نے کیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئین و قانون سے ہٹ کے کیونکہ اب کلاک کو ٹرن بیک کریں اور واپس جائیں اور کہیں کہ جی اس ٹائم کیونکہ ہم نے یہ جمع کرا دی. پھر تو کہتا ہوں مجھے بھی اپرچونٹی دیں, پھر تو سب اس آزاد کو اپرچونٹی دیں. وہ اپنی فری ول وہ کہیں کہ جی اچھا چلیں 8 مہینے میں نے اس میں گزار دیے, 8 مہینے میں کہیں اور گزار دوں گا, اس کے بعد 8 مہینے. اچھا ایک اور سوال ہے, اب میں اپنے سوال کو ریفریز کرتی ہوں. مثال کے طور پہ سنی اتحاد کونسل اپنے ممبران کو یہ آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ آپ نے فلاں اس چیز پر ووٹ نہیں ڈالنا یا ایبسٹین کرنا ہے, آپ نے بس نہیں کرنا کچھ بھی اس پہ. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ووٹ کہاں سے پورے ہوں گے؟ آپ لوگ کہاں سے ووٹ لائیں گے؟ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں. اب یہی بات ہے نا, اگر وہ ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا اور اگر ان کی کانشنس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو مثال کے طور پہ اس پروویژن پہ وہ سپورٹ کرتے ہیں, باقی پروویژنز پہ نہیں سپورٹ کرتے, so then that's it. یہ تو نہیں کہ پورا کا پورا جو ہے ایک ساتھ ہی پیش ہو جائے گا, ایک ایک شک پڑی جائے گی جو چینج ہو رہی ہے اور اس پہ ووٹنگ ہوگی. جب اس پہ اس پروویژن پہ ووٹنگ ہوگی, وہ اگر ساتھ ہیں تو وہ ساتھ ہیں. اچھا آپ لوگ اپنے لوگ راضی ہیں سارے؟ کیونکہ حامد میر صاحب کا ایک کلپ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے بھی 3 ایسے لوگ ہیں جن میں سے ایک تو شاید غائب ہے, یا 1 سے 3 ایسے ہیں جو غائب ہیں. میں نے بالکل یہ بات کل انہی کے شو پہ میں نے کی تھی, اور میں نے کہا کہ ہمارے ایک ممبر جو ہیں وہ لوکیٹ نہیں ہو رہے, اور وہ ہمارے ممبر ہیں کوئٹہ سے, اور ہمیں این جو ہے وہ ایسی انفارمیشن مل رہی ہے کہ وہ اس دن کے بعد جس دن اسمبلی کا سیشن کال ہوا تھا 14-15 کو غالباً, اس کے بعد سے وہ نہیں نظر آ رہے. نہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں, نہ وہ کسی پارٹی کے اور ممبر کے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ لیکن جب گئے تو وہ جا رہے تھے پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز کے ساتھ.
اب وہ کے پی ہاؤس میں رکھا ہوا ہے ان کو اغوا کر کے، یا ان کو اغوا کر کے کہیں اور رکھا ہوا ہے، یا اس کو کے پی صوبے میں لے گئے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے ان کے 6-7 ایم این ایز کو، مطلب ہم نے کدھر کیا؟ کوئی پروف ہے؟ اب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پروف بھی مل رہا ہے، شواہد بھی مل رہے ہیں. ہمارا وہ ایک ممبر غائب ہے، اور وہ فرام دا ویری گیٹ گو وہ ان کے ساتھ ان کے بینچز پہ جا کے بیٹھتا تھا، کیونکہ اس کو یہ مجبور کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ بھی آزاد کیسے کرتے تھے؟ وہ بھی آزاد جیتا تھا نا. اچھا آزاد جیتا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ اس نے نون لیگ جوائن کی تھی. ٹھیک ہے زبیری صاحب، اب آپ نے عقیل صاحب کی بات سنی ہے کہ ہمارا بھی ایک بندہ غائب ہے، وہ لوکیٹ نہیں ہو رہا. دوسری طرف سے پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ بھئی ہمارے بندے یہ توڑیں گے کیونکہ ان کے پاس اور کسی طریقے سے ووٹ پورے نہیں ہوتے. 63A کے حوالے سے ہم نے بہت سارے ایسے نیوٹرل مبصرین سے بات کی، بہت سارے لوگوں کو پروگرام اور آف دا ریکارڈ بھی ان سے بات ہوئی. انہوں نے کچھ نے بلکہ زیادہ تر لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ 63A پہلے ٹھیک تھا، اور جب وہ پچھلا فیصلہ آیا تھا تو عدالت نے اپنے جو رول تھا اس سے تجاوز کیا تھا اس فیصلہ کو دیتے ہوئے کہ بھئی یہ ڈسکوالیفائی بھی کر دو اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کرو. کیا پچھلا پروویژن جتنا بھی آئین میں موجود ہے 63A کا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اس میں پرابلم تھی، وہ ری رائٹ کیا گیا تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیے تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے. ابھی عقیل بھائی ہمارا اس نے خود ہی کہا کہ آپ دیکھیں وہ ریڈ ان کر سکتے ہیں، ریڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پروویژن کو. یہ انٹرپریٹیشن کی اصطلاح ہوتی ہے قانونی اس کی، اور یہ عقیل بہت قابل وکیل نہیں، بالکل سمجھتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں عوام بھی سمجھے کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ریڈ ان کریں اور کازز اومسز بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز مسنگ ہو اس کو کامیاب کرنے کے لیے وہ اس میں کر سکتے ہیں. یہ ججمنٹس ہیں، اس میں دونوں طرف آپ کو مل جائیں گی ججمنٹس. لیکن جو بات دیکھیے، بات یہ ہے کہ کیا کہہ رہی تھی سپریم کورٹ نے، کیوں اس نے انٹرپریٹ کیا تھا جو حالات چل رہے تھے، اور اس میں انٹرپریٹیشن یہ دی کہ ٹھیک ہے آپ ایبسٹین کر سکتے ہیں اور آپ ووٹ نہیں دیں گے. اب ووٹ دیں گے یا ایبسٹین کریں گے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ان 3-4 چیزوں پہ، تو آپ ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ وہ پارٹی ہیڈ پروسیڈنگ کر سکتا ہے اگر آپ پارلیمانی پارٹی کے خلاف جا کے یہ بات کریں. بات یہ ہوتی تھی پہلے ووٹ کاؤنٹ، جو کامن اصطلاح میں لوگ سمجھتے تھے کہ ووٹ دیں گے پھر یہ لگتا ہے. سپریم کورٹ نے اس میں بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا جو حالات چل رہے ہیں ہمارے یہاں، میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر ٹھیک ہے وہ دیں اور ایبسٹین کرتے ہیں. دیکھیں ایبسٹین کریں گے تو، اور ایبسٹین کرتے تو ووٹ تو پھر ہے ہی نہیں نا، پھر کاؤنٹ کیا ہوگا؟ صحیح ہے نا. مطلب آپ یہ باتیں ہو رہی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ تو اسی وقت ہوگا جب وہ ووٹ دے گا. لیکن دونوں چیزیں کور ہو رہی ہے کہ ووٹ ایبسٹین بھی کرے گا تو اپنی پارٹی کے خلاف، تو پھر ڈسکوالیفیکیشن لگے گی. تو آج جو باتیں سن رہے تھے پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کہ ووٹ آف، یہی چیز کو روکنا چاہیے تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کو اپنی کسی اور پارٹی والے کو ملا کے کریں. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. جب پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں اپریل 2022 میں کیا ہوا. ان کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ ان سے الگ ہوئی، انہوں نے جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ دیا عمران خان کے خلاف، تو وہ فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو اتحادی جماعتیں تھیں نا، ان پہ تو ہمارا مطلب ان پہ پی ٹی آئی کا یہ کہتے ہیں نا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کبھی کامیابی نہیں ہوگا اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. فرض کریں یہ لوگ ووٹ دیتے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر دیکھیں زبیری صاحب، بات یہ ہے کہ بسادہ احترام میں یہ ضرور کہوں گا کہ پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نکال لیں کانسٹیٹیوشن سے. اگر 63A کا آپ نے ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ کرنا، بیکاز اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہے ووٹس اور ایبسٹینز فرام ووٹنگ. میں خود بھی سیکھنا چاہتا ہوں، اگر ووٹ آدمی وہ ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ دیتا نہیں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں if I have lost the confidence on my prime minister, then I should have this liberty to vote for him or against him on a vote of no confidence. If you abstain, then what happens? If I abstain, if I feel like کہ نہیں مجھے ووٹ نہیں کرنا, then my vote is not counted. تو پھر آپ کو ووٹ کو کاؤنٹنگ کی تو بات ہی نہیں ہوئی. لیکن ووٹ پھر کاؤنٹ نہیں ہوا نا. اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہوگا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. عقیل صاحب, what if it happens at the behest of somebody else? نہیں, یہ تو ہم اخذ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں پریشر اگر کر کے کوئی کہہ دے کہ جی آپ نے ووٹ ادھر نہیں ادھر. سندھ ہاؤس کی ایگزامپل ہے ادھر ہمارے پاس. یہاں پہ تو پھر اس سے پہلے کئی اور ایگزامپلس بھی ہیں. مطلب اس طرح مطلب آپ کی ہسٹری دیکھ لیں نا. ویسے جنرلی ایک بات کریں, ہم ایز گورنمنٹ وی ڈو ناٹ سپورٹ ہارس ٹریڈنگ, وی ڈو ناٹ سپورٹ کہ یہ اس طرح لوگوں کو پریشرائز کر کے وہ. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جی یہ ہم اگر لے کے آئیں گے نمبرز ہمارے پورے ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. ناظرین, انٹرسٹنگ ڈسکشنز تھی. دو موقف آپ کے سامنے آئے, ایک موقف تھا صاحب کا, دوسرا موقف تھا حکومت کا عقیل ملک صاحب کا, اور دونوں کا موقف اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کے موقف کو سپورٹ کرنا ہے اور آپ کو کس کی بات ٹھیک لگ رہی ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے میں چاہوں گی ناظرین اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.